लेट अली शो यू के इस स्पेशल में आप सबको खुश आमदेद. दिस इज पार्ट 2 ऑफ डॉक्टर आयशा सिद्दीका's इंटरव्यू. हम अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ. इंडिया और अफगानिस्तान को दोबारा वार्न किया गया डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी, और रिपोर्टेडली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी. दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा हैं, अच्छे नहीं चल रहे, टेंस हैं. इस्तांबुल के अंदर भी मुज़ाकरात जारी हो रहे हैं दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर. व्हाट्स एट प्ले पूछते हैं डॉक्टर आयशा से. डॉक्टर आयशा, पहले तो बात करें, ये जो अफगानिस्तान के साथ सिलसिला चल रहा है बैक एंड फोर्थ का, धमकियों के अंदर कोई कमी नहीं आई और इस्तांबुल का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू तो कर रहा है, बट किस तरीके से वो आपके सामने है? व्हाट्स योर रीडिंग ऑन इट? इसमें ये है जी कि ये जो धमकियां शमकियां हैं, एक तो जाहिर है अटैक्स कुछ कम हुए हैं लेकिन ज्यादा कम नहीं हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हाफिज गुल बहादुर वगैरह की तरफ से. दूसरा ये है कि बहुत कुछ घर में दिखाने के लिए भी है कि हम बड़े तकड़े हैं, बड़े ताकतवर हैं, वी मीन बिजनेस वगैरह वगैरह. मजे की बात यह है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ बड़े अपना सीना ठोक के कहते हैं कि जी हम बिल्कुल बहुत मारेंगे और अफगानिस्तान में जाके हम काइनेटिक मींस यूज करेंगे. दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर जो कि फील्ड मार्शल के रिश्तेदार भी हैं या करीब हैं डेफिनेटली उनके, वो कहते हैं कि नहीं नहीं डिप्लोमेसी के थ्रू ही चीजें होनी चाहिए ना. ये डबल सिग्नल्स क्यों? बात यह है कि वो स्टिक एंड कैरेट के अच्छा जी मान जाएं ना, तो बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं. एक कंसिडरेशन जो फौज के है वो ये है कि पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब कि इसको इन्होंने रद्द नहीं किया. ये एक कंसिडरेशन है कि अगर नहीं टीटीपी काबू देती. अब बात यह है कि आप देखें कि जो बयानात आ रहे हैं अफगानिस्तान से वो बहुत दिलचस्प हैं. एक तरफ मौलाना हैबतुल्लाह ने कहा है कि भाई तुम हमें जो शोर मचा रहे हो तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वो तो तुम्हारे अंदर पेनिट्रेट कर गई है, उसका क्या करोगे. दूसरी बात यह है कि बार बार इस्तांबुल में भी उन्होंने यही कहा है. उन्होंने कहा है कि आप अपने यहाँ तो चीजें कंट्रोल करें. अच्छा, अब ये भी मैंने जिसे कहते हैं ना कि खबर सुनने में आई है, कोई नॉट कंफर्म फ्रॉम एनीवेयर, कि तालिबान भी कह रहे हैं कि ये फाटा जो है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जिसको जम किया गया था इनटू खैबर पख्तूनख्वा, तो उसको रिवर्स करें. टीटीपी वाले खुद ये कब से कह रहे हैं ना. फाटा की जो रिवर्सल है उसका इशू ये है कि अफगान जो हैं और अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो इसको समझते हैं कि ये अ, जो ड्यूरंड लाइन है उसको ये चैलेंज करता है. और अफगानिस्तान में इनके जो बहुत प्यारे मुल्ला उमर थे, और उनकी जब रजीम थी 90s में, तो इसको उनको भी इनने कन्विंस करने की कोशिश की कि ड्यूरंड लाइन को एज इंटरनेशनल बाउंड्री किया जाए. वो भी नहीं कर सके इसे डिलीवर. ये एक चीज है जो कि बड़ी अफगानियों में बड़ी अनपॉपुलर है, और हमारे साइड पे जो पश्तून हैं उनको भी ज्यादा कोई ऐसी पसंद नहीं आएगी बात. अ, और ये तीसरा एक और एंगल है, वो ये है कि ये जो अफगानिस्तान को जो धमकी दी जा रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक थोड़ा सा प्ले अप किया जा रहा है विद दिस इंटेंशन के जितना धमकी देंगे, जितना कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र होगा, किसी तरह फील्ड मार्शल साहब चाह रहे हैं कि अमेरिका कूद पड़े और इस मामले में अंदर आ जाए. अभी आपने पिछले दिनों सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा वहाँ जो आसियान की मीटिंग में गए हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलह सफाई कराऊंगा. अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल ये हमारे वाले ये चाह रहे हैं कि अमेरिका रीजन में वापस आ जाए. अ, ये उनको इसलिए भी सूट करता है कि अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो फिर पुश बैक करती है इंडिया को अफगानिस्तान से. और जो डेफिनेटली बॉदर कर रहा है
فوج کو وہ یہ ہے، وہ جو انٹریکشن ہے افغانستان کا اور انڈیا کا، یہ سمجھ ان کی سمجھ یہی ہے کہ انڈیا فائنانس کر رہا ہے یا انٹیلیجنس دے رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی طالبان کو، جسے کہتے ہیں نا حالہ شیری دے رہا ہے، ان کو انکریج کر رہا ہے ٹو کیپ اگریسو. آئی ایم شور انڈیا یہ کر رہا ہوگا سب کچھ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ اس سے ڈیپر ہے، اور یہ ایک دن میں شروع نہیں ہوا. یہ آ، جو ہے جب طالبان واپس آئے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کوئی اندر کا بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ ہوا کیا. مطلب کہ سراج الدین حقانی نے اتنی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. اب سراج الدین حقانی تو ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. مطلب کہ یاد رہے کہ جنرل کیانی نے ایک پیپر لکھا تھا جو کہ وہ لے کے گئے تھے امریکہ، اور باراک اوباما کو دیا تھا، جس میں بڑے کلیئرلی انہوں نے لکھا تھا کہ جناب یہ آپ ایسا کریں، آپ حقانی نیٹ ورک کو ایکسیپٹ کر لیں، ان کے ساتھ دوستی کر لیں. کیونکہ امریکی جو تھے وہ بہت ناراض تھے، وہ کہتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے ٹیررزم اور ٹیرر اٹیکس جو ہیں امریکن ٹروپس پہ ان افغانستان، اس میں انوالو ہے. تو سڈنلی کیا ہوا کہ آپ کے اتنے یار دوست جو تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے. جو ٹی ٹی پی ہے وہ جن علاقوں میں ہے، وہ یہ جو ہے نا کہ کندھاری ورسز کابل، یہ تو ان ایریاز میں ہے جہاں کے حقانی نیٹ ورک ہے. تو کہیں کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، کہیں کوئی جھگڑا ہوا ہے، جس کا کوئی اندر کی بات ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ آخر میں ہوا کیا جو اتنے ڈفرینسز آ گئے. سو یہ وہ میرے ہے. میرے پاس اس کے اوپر ایک اندر ہی خبر ہے. میری بات ہوئی طالبان وہاں پہ جو ایک ٹیم کا مذاکرات کا حصہ تھے. ایکچولی ان دا میٹنگ، جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی 30 اکتوبر کی بات ہے. جو مجھ سے بات کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیڈینٹیفائی مجھ سے کس نے کہی، مگر استنبول میں جو ٹیم گئی ہوئی تھی اس کے اندر ایک حصہ تھے یہ. اور انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی آپریشن ڈویژن کے ہیڈ شہاب اسلم پاکستانی سائٹ کو لیڈ کر رہے تھے. اینڈ دیز آر ہز ایگزیکٹ ورڈز. I'm just going to quote you. The attitude of the Pakistani negotiator was one of a master to a slave when talking to us at the mediation. It seemed to us that the Pakistani delegation had arrived with its mind made up about using military means instead of diplomacy to resolve this issue. یہ کہہ رہے ہیں طالبان ٹیم کے جو ممبر تھے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے بارے میں، اور کیا ان کا تاثر تھا. بات صحیح ہے جی، بات کوئی گپ نہیں لگ رہی. ان کا بالکل ایٹیچیوڈ ہوگا، کنسیڈرنگ کہ آپریشن انڈیا کا جو آپریشن سندور ہے اس میں جو انہوں نے ان کے گینز ہیں اس کو لے کے فوج میں ایک کانفیڈنس ہے، ایک سینس آف کانفیڈنس ہے، اور یہ ہے کہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور جو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں شروع میں عرض کی تھی نا کہ یہ جو کر رہے ہیں، دھمکی لگا رہے ہیں اسپیشلی افغانستان کو، اس میں ایک جو آڈینس ہے وہ اپنی لوکل پاپولیشن بھی ہے. لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو ہم ان کو ہلا سکتے ہیں، ہم ان کو حملہ کر سکتے ہیں ان پہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا حملہ کر سکتے ہیں، کیا بوٹس آن گراؤنڈ بھیج سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پولیٹیکلی. تو جس قسم کا پش بیک یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے جو وہ ہے جو عام جنرل پبلک ہے افغانستان میں، وہ میں سمجھتی ہوں وہ ٹلٹ ہوگی اگینسٹ پاکستان. وہ یہ نہیں کہ پاکستان کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. ہم نے تو تاریخی طور پہ دیکھا ہے، روس آیا، امریکہ آیا، اس سے پہلے برطانیہ آیا، اور ان ساروں کو مسئلہ پڑا افغانستان میں. they couldn't hold the territory. تو یہ مسئلہ تو پاکستان کو بھی پڑے گا. اور مت بھولیں کہ
ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں دیکھیں، یہ تو ہمیں پتا تھا کہ پاکستانی پشتون جو ہیں وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. پاکستان ہمیشہ دیٹ وے سیکیور تھا. پاکستانی پشتون جو ہیں وہ چاہے بلوچستان میں ہوں، وہ کے پی میں ہوں، وہ اتنے انسٹیبل افغانستان میں جانا نہیں چاہیں گے. لیکن ان کی برادری ہے، ان کے ٹرائبل لنکیجز ہیں، اور انہوں نے جو دیکھا ہوتے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اس سے وہ ناخوش بھی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ دیر از اے ریئل تھریٹ کہ کوئی پشتونستان بننے جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو آرمی ہے اور ایک پنجاب ڈومینیٹڈ آرمی ہے، اس کی تھنکنگ ابھی بھی یہی ہے، جم کہ یہ پشتونز کو، افغانز کو ہمیشہ ایز این آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ ایز اے تھریٹ دیکھتے ہیں. سو کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹیو سولوشنز بھی نہیں ہے. اب افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر اسپیشلی کے پی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جڑا ہوا بھی ہے کئی لیولز کے اوپر. ایک طرف تو ٹی ٹی پی کا مینس کہہ لیں آپ عائشہ موجود ہے، مگر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی آرگیوبلی جو واحد پروونشل حکومت ہے جو ملٹری انٹرونشن کے بغیر بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ بھی ہے ایک اگریسو پوسچر کے اندر. ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے، ان کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو these are connections and these things are connected unless they resolve this. یہ باہر جا کے کیا منہ دکھا سکتے ہیں پھر؟ علی، بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں، اس کا تعلق ہے، دیکھیں گنڈا پور صاحب بڑے کمفرٹیبلی دونوں طرف کھیل رہے تھے. یہ جو سہیل صاحب نئے آئے ہیں، یہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے نہیں کھیلیں گے، اور یہ دانا ظاہر ہے ان کو ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی قابو آ جائیں گے، اور قابو آ گئے ہوں گے اگر ابھی تک آئے نہیں. میرا خیال میں کہ بالکل لائن سیدھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی، اب دیکھیں نا، فواد چودھری صاحب نے جو ایک اٹھایا ہوا ہے کہ جی ہم عمران خان کو نکالنے کی وہ کریں گے. میرے خیال میں ایک پروجیکٹ ان کو دیا گیا. فواد چودھری تو ہمیشہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہی کھیلتے ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی نے، ڈان کی خبر ہے، شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا کہ بھئی میں کسی اس کا نہیں کرنا چاہتا. پی ٹی آئی خود اتنی ڈیوائیڈڈ ہے، پی ٹی آئی کس منہ سے کیا کرے گی، کیا ٹکر لے گی؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی پارٹی ہے یا ایسی کوئی گورنمنٹ ہے جو کہ باقیوں سے زیادہ بہتر ہے. اس وقت ایک امپریشن یہی ہے کہ جناب یہ ایک ناراض پارٹی یا ناراض گورنمنٹ ہے. ناراض گورنمنٹ ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہے. جب انہوں نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مذاق کر رہے ہیں ڈی جی آئیز پی آر کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہیں. بھائی یہ کون سا افسانہ یہ سنا رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ پولیٹیکل گیم کھیلتے ہیں اور پالیٹکس ہی کرتے ہیں، پولیٹیکل آرمی. تو بات یہ ہے کہ شروع دنوں میں جو تھا، یہ ایک سیکیورٹی کے سلسلے میں ایک پرابلم تھا، کیونکہ یہ تھا کہ ظاہر ہے پولیس وغیرہ جو ڈومیسٹک سیکیورٹی جو پروونشل ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرتی تھی، اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بڑے زمانوں سے، گنڈا پور صاحب کے زمانوں سے ٹھیک چل رہا تھا. کہ پیسے سب نے بنانے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بنا رہے تھے، یہ بھی بنائیں گے، کیا ایشو ہے؟ کوئی ایسی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تو ہے نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی، اب ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ 2-2.5 کلومیٹر شہر سے نکل جائیں تو ٹی ٹی پی ہی ہے. اینڈ یہ سوال کوئی ان میں سے اٹھا نہیں رہا کہ آئیڈیولوجیکلی جو ان کو سپورٹ وہاں مل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے گاؤں وغیرہ جو ہیں جاتے ہوئے شہر سے ڈرتے ہیں. اور یہ کب سے ہے؟ اور دور کیوں جائیں؟ پشاور میں ریسنٹلی ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھتا لے رہی تھی،
اور یہ بھتہ لینے کا تو کب سے ہو رہا ہے نہ. افغانی جو ہیں، افغان گورنمنٹ، افغان طالبان، اور میں کوئی افغان طالبان کی کوئی سپورٹر نہیں ہوں، نہ کبھی آئیڈیولوجیکلی ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے ہاں تو کنٹرول کرو. وہ یہ مسئلہ جو ہے اپنے ہاں، ان کے ہاں بھی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کو وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ ہمارے ہاں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی؟ آپ نے مرج کر دیا تھا نا فاٹا کو اس میں کے پی میں، تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان یا ایسے علاقے جو ہیں ان کو جا کے آپ کلین کیوں نہیں کر سکے؟ اب جو خبریں سننے میں آتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے، خبریں یہی ہیں کہ جی آرمی کہتی ہے کہ ہم کلیئر کرتے ہیں ایریاز کو، پھر آ کے آئی ایس آئی والے آتے ہیں بندوں کو چھڑا جاتے ہیں جو کہ پھر ہمارے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اندر کیا ایشوز ہیں؟ آپ صرف کائنیٹک مین سے چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کائنیٹک مین سے، آرم ٹوسٹنگ سے حل نہیں ہوتی ہیں. آپ کے اندر سیریس ایشوز ہیں، جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ جا کے بمباری شمباری بھی کرائے 2-3 دفعہ، پھر بھی وہ لوگ وہیں کھڑے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے جی افغان سارے بطہ خور ہیں، ڈرگز اسمگلرز ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کی جو ایف سی ہے، ایف سی ساؤتھ اور ایف سی نارتھ، وہ اب تک کیا کر رہی تھی؟ ان کے ہاں جو پیسے بنتے ہیں، وہ جو کنٹرول کرتے ہیں سارے رستوں کو، چیزوں کو آنے جانے دیتے ہیں. مطلب کہ بڑی ہنسی کی بات ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بلوچستان میں کور کمانڈر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے آئی جی ایف سی کے پاس ہوتے ہیں. تو پیسوں کا کنٹرول، رستوں کا، راہداریوں کا کنٹرول تو سب آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ روک کیوں نہیں پا رہے؟ یہ تو سوال ہیں جو ان سے کرنے چاہیے، جس کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. تو what do you guys think? Do like, subscribe and share this content. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.